बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज मंगल 15 अगस्त है। 9 मई के वाक़यात ने पाकिस्तान की सियासत के ऊपर बड़ा गहरा असर छोड़ा। जब 9 मई के वाक़यात हुए उसके बाद आपने नोट किया होगा कि पीडीएम की सफ़ों में एक वाज़े इत्मीनान मौजूद था। उनकी एक खुशी जो है वो उनकी गुफ्तगू से, उनकी बातचीत से, चाहे वो निजी महफ़िलों में की हो, चाहे टॉक शोज़ में की हो, चाहे जलसों में की हो, एक बड़ी तमानियत का इजहार होता था। और उस इत्मीनान की वजह ये थी कि पीडीएम ने ये समझा था कि क्योंकि इमरान ख़ान का पत्ता साफ़ हो गया है, इमरान ख़ान जो है अब उनको इस्टेब्लिशमेंट ख़ुद टेक ऑन करेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई मुस्तकबिल नहीं है। तहरीक इंसाफ को, उसके लीडर्स को, उसके जो चेयरमैन हैं उनको पाबंद सलासल किया जाएगा, नाअहल कर दिया जाएगा, पाकिस्तान की सियासी ज़मीन उन पर तंग कर दी जाएगी और फिर हम ही ऑप्शन बचते हैं। हम वो जो है वो पाकिस्तान के सियासी ख़ानदान हैं जो जुज़्व लाजिम बन चुके हैं इस सिस्टम का। दोबारा से वो जो 2 पार्टी का सिस्टम था, 2 पार्टी सिस्टम, वो आ जाएगा। ये स्टेटस को की जमातें जिनको कहा जाता है, इनके इक़्तिदार को दवाम मिलेगा और इस्टेब्लिशमेंट के पास कोई ऑप्शन ही नहीं। अब वो इमरान ख़ान के साथ पैचअप करने की पोजीशन में नहीं। इन्होंने जितना उस जलती के ऊपर तेल डाला जा सकता था, चीज़ों को मज़ीद एग्रेवेट किया जा सकता था। वैसे भी गुज़श्ता 16 माह की ट्रैजेक्टरी देखें, जब से ये हुकूमत में आए उसके बाद से इनकी तमाम तर कोशिश ये रही कि किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चेयरमैन तहरीक इंसाफ उनकी और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई करवाई जाए और उनको पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर ले जाया जाए ताकि हमारे लिए पॉलिटिकल स्पेस बने। तो इन्होंने गालिबन ये फ़ैसला किया कि हमने अपनी परफॉर्मेंस से लोगों को अपनी तरफ माइल नहीं करना, बल्कि जो हमारे अलावा कोई ऑप्शन हो सकता है उसकी लड़ाई इस हद तक बढ़ा दो कि फिर हमारे अलावा कोई ऑप्शन ना रहे। तो वो एक तमानियत मौजूद थी। लेकिन अब जब हुकूमत ख़त्म हुई है 10 अगस्त को, 5 दिन जो हैं वो गुजरे हैं, जिस किस्म के दावे किए जा रहे हैं, जो गुफ्तगू की जा रही है इस्टेब्लिशमेंट की एक बहुत करीबी शख्सियत जिसने जो दावा गुज़श्ता जो है वो तकरीबन 8 से 10 माह में किया, वो तकरीबन उसी तरीके से पूरा होता हुआ या कमोबेश 19-20 के फ़र्क से उसी तरह पूरा होता हुआ नज़र आया। अब वो जो दावा कर रहे हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की नहायत करीबी शख्सियत हैं। आप उनको टॉक शोज़ पर देखते हैं, अगर उनका दावा जो है वो 19-20 के फ़र्क से भी पूरा, बल्कि 15-20 के फ़र्क से भी पूरा हो, तो ये पीडीएम के लिए ख़तरे की घंटी है। और इसका मतलब ये है कि शायद इदारों में अब ये सोच आ गई है कि सब फड़े जाएँ। जिसने जो किया है और पाकिस्तान की सियासत में किस किस्म की हलचल इस सारी वजह से हो सकती है, उसके ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे। अच्छा, गुज़श्ता वीडियो में मैं वो 4 दावे रख चुका हूँ। एक जो हामिद मीर साहब ने किया, एक जो कामरान ख़ान ने किया। कामरान ख़ान का दावा जो है वो 2 बड़े सियासी ख़ानदानों के हवाले से था, जो 4-4 बार जिन्होंने कहा कि हुकूमत कर चुके हैं। उन्होंने तज़किरा किया था पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ का, और उन्होंने कहा था कि जो सिंध है उसमें अरबों खरबों की जो करप्शन है वो निज़ाम अब लपेटा जाएगा और एहतसाब होगा मुराद अली शाह की हुकूमत का। ये उनका दावा था। हामिद मीर साहब का दावा ये था कि जो पीडीएम के वज़रा ख़ास तौर पर जो ऐवान सदर में मौजूद थे, जो अब निगरान सेटअप में भी वजारतें लेने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरियाँ खुलने वाली हैं। अनवारुल हक काकड़ साहब की जो हुकूमत है वो इनके लिए बहुत ही बुरी हुकूमत साबित होगी और इनकी फ़ाइलें खुलेंगी, इनके केसेस खुलेंगे और इनको भी बहुत सारी इंक्वायरियाँ भुगतना पड़ेंगी। और उन्होंने उन लेजिस्लेशंस का हवाला दिया जो लेजिस्लेशंस गुज़श्ता 20 दिनों के दौरान इन्होंने की, 50-54 बिल जो इन्होंने पास किए। उन्होंने कहा कि ये सारे इनके आगे आएंगे और इसी किस्म के खदशात का इजहार जो है वो फैसल करीम कुंडी ने भी किया था। सदीक जान के हवाले से भी मैंने बताया कि उनके साथ क्या खबर हुई थी। अब ज़रा बात करते हैं फैसल वाडा। आपको पता है कि वो जिस वक्त तहरीक इंसाफ से उन्होंने अपने रास्ते जुदा किए, वो अचानक प्रेस क्लब में नमूदार हुए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला शुरू किया। पहले वो बात करते थे सांप, नेवला, बिच्छू, जहर, कौन डसता है, कौन डंग मारता है, वो इशारों के नायों में बात करते थे। फिर किसका सर कुचल दिया जाएगा, वो इस किस्म की बात करते थे। लेकिन उनकी गुफ्तगू का, उनकी तनकीद का मरकज़ और महवर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस्टेब्लिशमेंट के आमने सामने खड़ी थी, उसका वो वाला पहलू, उसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा तनकीद करते थे। फिर पेशीन गोई करते थे कि ये नाअहल हो जाएगा, ये गिरफ़्तार हो जाएगा, फ़लाँ जो है वो जो है उसके साथ पता नहीं क्या हो जाएगा, फिर खून खराबा होगा, लाशें गिरेंगी, खून बहेगा। ये सारी वो गुफ्तगू करते थे और वो चीज़ें हमने अनफोल्ड होते देखी। पंजाब का इलेक्शन नहीं होगा, खैबर पख्तूनख्वा
پختونخوا میں الیکشن نہیں ہوگا، وہ اس قسم کی پریڈکشنز کرتے تھے، پھر وہ جو بات کہتے رہے اسی طریقے سے پوری ہوتی رہی، پھر انہوں نے الیکشن کے ڈیلے ہونے کی پریڈکشن کی، الیکشن جو ہے وہ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں مردم شماری والا معاملہ جا کر ڈیلے ہو گئے۔ تو وہ یہ ساری جو گفتگو کر رہے ہیں وہ جہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ ان کی قربت ہے سب کے علم میں ہے۔ اب فیصل واوڈا صاحب بڑی باقاعدگی کے ساتھ سما ٹی وی کے اوپر، جیو ٹی وی پر، اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کو دنیا نیوز، باقی مختلف چینلز کے اوپر آپ کو بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ 24 کے اوپر نظر آئیں گے آپ کو، وہ 20 جو بیسیکلی محسن نقوی صاحب کا، علیم خان کا، میر شکیل کا، ان کے جو چینلز ہیں ان کے اوپر آپ کو ڈیلی بیسس کے اوپر کسی نہ کسی ایک چینل پر پریزنس نظر آئے گی۔ لیکن اب وہ پلٹا کھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ فیصل واوڈا صاحب جن کا ہدف تنقید صرف اور صرف چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی ذات تھی، ان کے ارد گرد جو ان کے منسٹرز ہیں، جو ان کی پارٹی کے لوگ ہیں، ان کے کرتا دھرتا ہیں، وہ نظر آتے تھے، اچانک وہ ان کی جو ڈومین ہے غالباً وہ اس سے باہر نکل آئے ہیں، اور اب انہوں نے بڑی ہی سخت الفاظ میں تنقید کرنا شروع کر دی ہے ان جماعتوں کے اوپر جو سمجھتے تھے کہ اب ہمارا حق حکمرانی ہے، اب عمران خان سائیڈ پر ہو گیا، اب ہم اسٹیبلشمنٹ کے لیے واحد آپشن ہے۔ تو پھر یہ شرائط آنے لگیں، یہ گفتگو آنے لگی کہ جاوید لطیف سے کبھی پریس کانفرنس کروا دی، کبھی تقریر کروا دی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے، جو حاضر سروس لوگ ہیں ادارے کے، وہ جائیں لندن، میاں صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑیں، انہیں کہیں کہ خدا را آپ پاکستان آ جائیں۔ جب وہ پاکستان آئیں تو ان کے لیے ریڈ کارپٹ بچھایا جائے، ان کے اوپر جو کیسز ہیں اس کے لیے جو پہلے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے اور عدلیہ کے لوگ تھے وہ آئیں، وہ پریس کانفرنس کریں، وہ معافی مانگیں، وہ کہیں کہ ہمارا یہ کردار تھا، اس میں ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے میاں صاحب کو نکالا اور اس وجہ سے نکالا، وہ معافی مانگیں، ان کیسز کو ختم کر دیا جائے، میاں صاحب کی نااہلی کو ختم کر دیا جائے، اور میاں محمد نواز شریف کو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم نہ صرف یہ کہ بنایا جائے بلکہ ان کو 2/3 اکثریت دی جائے۔ یہ وہ مطالبات تھے جو زور پکڑنے لگے تھے۔ پھر یہ بات ہو رہی تھی کہ جناب جو اقتدار ہے اور حکمرانی ہے، یہ جو بادشاہی نظام ہے ان کا، اس کو آگے کی نسلوں میں ٹرانسفر کرنے کے لیے مریم نواز صاحبہ کو تیار کر لیا گیا، وہ چیف آرگنائزر بن گئی ہیں، وہ جلسے کر رہی ہیں۔ دیکھیں جناب ان کی پاپولیرٹی، ان کا کافی کا کپ، ان کا جناب بے نظیر بھٹو والا سٹائل، ان کے جو وہ حلیمہ سلطان والے کپڑے، وہ یہ سارا کچھ دیکھیں، اور ان کو چیف منسٹر بنائیں۔ وہ چیف منسٹر بنیں گی پنجاب میں اور وہ پریکٹس کریں گی، اس پریکٹس سیشن کے بعد وہ ملک کی باغ ڈور سنبھال لیں گی۔ تو یہ وہ سارا منظرنامہ ہمارے سامنے تھا۔ لیکن اس دوران جو ہے وہ کہ یہ جو موروثی سیاست ہے اور جو پارٹیوں میں کرپٹ لوگ ہیں ان کے حوالے سے، یا یہ جو خاندان ہیں ان کی جو اجارہ داری ہے اس کے حوالے سے، اچانک فیصل واوڈا صاحب جو ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی عادل عباسی کے شو میں بیٹھ کر انہوں نے جو گفتگو کی، دیگر کچھ جگہوں پر گفتگو کی، اب ندیم ملک صاحب کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان سے سوال ہوا کہ جناب عمران خان کی جو مقبولیت ہے پاکستان تحریک انصاف کی وہ تو کہیں نہیں گئی۔ تو اس پہ فیصل واوڈا صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کی ایک تو مقبولیت ہے، ظاہر ہے کہ وہ موجود ہے، اس سے کون انکار کر سکتا ہے، لیکن اس میں زیادہ تر تعداد ان لوگوں کی ہے جو پی ڈی ایم سے نفرت کرتے ہیں، اس میں شامل جماعتوں سے باقاعدہ گزشتہ 16 ماہ میں جو ان کی بدترین کارکردگی رہی ہے، پرفارمنس رہی ہے، اس کی بنیاد پر ان لوگوں کو نفرت ہو گئی ہے، تو ان کے لیے اب آپشن ہی کوئی نہیں، اس وجہ سے وہ عمران خان کے ساتھ ہیں۔ ووٹ کو عزت دو کا انہوں نے بیانیہ بنایا تھا، یہ پتہ نہیں کتنی بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، سول سپرامیسی کی، جمہوریت کی، جمہوری اقدار کی، اور اس بیانیے کو بنانے کی اور تنقید کرنے کے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اور آرمی چیف کے اوپر اور DGI کے اوپر تنقید کرنے کے بعد پھر انہوں نے ایکسٹینشن دے دی۔ انہوں نے تو آج تک اپنی پرفارمنس سے پاکستان کو کچھ نہیں دیا، ان کی سلیٹ جو ہے یا ان کا جو ورقہ ہے، جو ان کی پرفارمنس شیٹ ہے وہ بالکل خالی پڑی ہوئی ہے۔ واوڈا صاحب کہتے ہیں کہ ابھی انہوں نے مردم شماری میں فراڈ کیا، مردم شماری ضروری تھی، ہونی چاہیے تھی، لیکن اس سے پہلے یہ کیا کھیل کھیلتے رہے۔ اس کا مطلب ہے وہ اشارہ یہ کر رہے تھے کہ جو آپ کو یاد ہوگا 25 جولائی کی تاریخ آئی تھی کہ ہونے والی ہے، ایک اور تاریخ آئی تھی، تو غالباً یہ جو بالکل اینڈ پہ جا کر بلایا گیا، اشارہ فیصل واوڈا یہ دے رہے ہیں کہ وہ بھی کسی سٹک کے ڈر سے جو ہے وہ ان کو ڈرا کے پھر ان سے جو ہے نا وہ یہ میٹنگ کونسل آف کامن انٹرسٹ کی بلوائی گئی ہے، اور انہوں نے بادل نخواستہ لیکن اس کو اون بھرپور طریقے سے کیا ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ اور جس کیس میں آپ نے عمران خان کو نااہل کیا، وہ کیسز کی طرف آ رہے کہ کون سی چیز جو ہے، کون سا چارج جو ہے وہ ان کے خلاف لگنے جا رہا ہے۔ اور فیصل واوڈا نے، میں اگر اب ہاتھ پھیلاؤں نا، کتنے ہاتھ پھیلا کے انہوں نے یہ بات کی تھی، تو میرے ہاتھ تو ہیں وہ اسکرین سے باہر نکل جائیں گے۔ فیصل واوڈا نے کہا کہ جس کیس میں آپ نے عمران خان کو نااہل کیا ہے، توشہ خانہ کیس میں،
سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اسی پیرامیٹر میں نواز شریف، خواجہ آصف، شاہد خاقان عباسی پھنستے ہیں، عارف علوی بھی پھنستے ہیں، اور اب یہ فریم انہوں نے ہاتھ پھیلا کے کہا اتنا بڑا ہو جائے گا، ان کے لوگ بھی یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ توشہ خانہ میں، کیونکہ انہوں نے بھی وہ فارم فل نہیں کیا ہوا جو خان صاحب نے نہیں کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اور قوم کو، اسٹیبلشمنٹ کو، آپ کو اور مجھے یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ان تمام لیڈران کا ماضی نہ بھولیں، ان کے اندر بغض عدلیہ کے لیے بھی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ہے، اور یہ پاکستان کے وفادار نہیں ہیں، یہ اپنی دولت کے اور اپنے وفادار ہیں۔ ندیم ملک نے کہا کہ 2011 سے ایک بیانیہ مارکیٹ میں اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے پی ٹی آئی نے بیچا تھا کہ چور اور ڈاکو، کیا وہ بیانیہ ابھی بھی حاوی ہے؟ اس پہ فیصل وابڈہ کہتے ہیں کہ دیکھیں سر، اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیڈر پر 100 روپے کا الزام ہے، دوسرے پر 10,000 کا، تیسرے پہ 20,000 کا ہے، تو ان سب کے اوپر، اور یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ سب 13 جماعتیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی ملا کر جو ان کا بیانیہ اور بغض تھا عمران خان صاحب نے ٹرے میں رکھا اور اس میں 10 لائنیں ملا کے وہ شہیدوں کی قبروں تک چلے گئے۔ آپ نون لیگ کے وزیروں سے پوچھیں، اب وہ جو چارج شیٹ ہے وہ سامنے آتی ہے کہ کیا اس وقت سوچ چل رہی ہے فیصل وابڈہ کے قرب و جوار میں۔ وہ یہ سوچ کے چل رہی ہے کہ آپ مریم اورنگزیب سے پوچھیں کہ عمران ریاض خان غائب ہو گئے، کہتے ہیں وہ کہتی ہیں کہ جج کے کان میں کچھ کہا گیا، تو میرے باپ نے غائب کیا ہے، فیصل وابڈہ کہتے ہیں، بتائیں۔ پھر آپ نے کہا کہ عمران خان کا نام ٹی وی پر لینا بند کر دیا ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ آپ لیں، ہم نے تو منع نہیں کیا، ہم نے تو پابندی نہیں لگائی عمران خان کا نام لینے پر۔ تو اگر فیڈرل حکومت اپنی پوزیشنز ہی نہیں ہولڈ کر رہی، آپ حسب حال حسب ضرورت گالی دیتے ہیں، اچھے بچے بن جاتے ہیں، ملک سے چلے جاتے ہیں، تو ساری پارٹیوں کا ماضی آپ نہ بھولیں۔ قوم کو اب تمام ایکسپائرڈ لیڈرز کو مسترد کرنا چاہیے، انہی پارٹیوں میں سے نئے لوگوں کو چانس دیں۔ ہم نے ان کے باپ دادا سے قرضہ لیا ہوا ہے، ان کی غلامی کریں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب کوئی گفتگو طلال چودھری نے فرمائی، تو اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ جو طلال چودھری کہہ رہے ہیں کہ ہماری ایک ریڈ لائن ہے، ہم اس کے اوپر کھڑے رہے ہیں، تو میں یہ یاد دلا دوں کہ آپ کی ریڈ لائن تھی باجوہ صاحب، آپ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ باجوہ صاحب نے مجھے نکالا ہے، تو پھر آپ کہاں کھڑے رہے؟ آپ تو بیٹھے نہیں، گھٹنوں کے بل گر پڑے، بلینک چیک دے دیا بقول خواجہ آصف کے، جو سب سے قریبی ساتھی ہیں میاں صاحب کے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ میں یاد دلاؤں گا، آپ معاہدہ کر کے پاکستان سے باہر گئے تھے نواز شریف صاحب، پھر اس کو چھپائے رکھا۔ آپ ہمیشہ رینگتے رہے، آپ رینگنے والے لوگ ہیں۔ ان پرانے لیڈرز نے جو ایکسپائرڈ ہو گئے ہیں، انہوں نے دیا کیا ہے پاکستان کو؟ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں فوج پیسہ لا کر دیتی تھی، ان کے دور میں یہ منرل، اور ان کے دور میں یہ منرلز اور مائنز اور ریکوڈیک اور ٹائیاں لگا کے ایک دوسرے کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ تو ساتھ ہی فیصل وابڈہ کہتے ہیں، میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ پاک فوج نے کیا۔ تو جس فوج سے آپ کام لیتے ہو پاکستان کی تقدیر اور پاکستانیوں کے لیے، پھر آپ اسی فوج کو آنکھیں دکھاتے ہو اور اسی کی برائیاں کرتے ہو۔ سیاستدان بے شرم ہیں، انہوں نے کہا بشمول میرے، پھر ووٹ مانگتے ہیں، پھر جب ہم ختم ہوں گے تو ہماری اولاد کو ووٹ دو۔ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہماری آگے سے اولادوں کو بھی ووٹ دو، تو کیا ہم ان کے جدی پشتی نوکر ہیں؟ ہم کسی کے باپ دادا کا کھاتے ہیں یا کسی کے باپ کا ملک ہے یہ؟ اب یہ ظاہر ہے کہ گفتگو جو ہے وہ خان صاحب کے متعلق تو نہیں ہو رہی۔ فیصل وابڈہ صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں وہ آصف علی زرداری صاحب اور ان کے فرزند بلاول بھٹو زرداری صاحب کے متعلق کر رہے ہیں۔ وہ یہ گفتگو جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف اور ان کی دختر جو ہیں مریم نواز صاحبہ، ان کے متعلق کر رہے ہیں۔ وہ یہ گفتگو جو ہے وہ شہباز شریف صاحب اور ان کے فرزند جو ہے حمزہ شہباز یا سلمان شہباز، ان کے متعلق جو کسی نہ کسی طرح پولیٹکس میں یا پاکستان میں پولیٹیکل اینڈ بزنس ساتھ ساتھ چلتے ہیں نا، ان ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں، تو یہ تو گفتگو کر رہے ہیں ان کے بارے میں۔ اب حکومت جو ہے وہ تو رخصت ہو گئی، وہ جو ان کے آگے پیچھے اسکواڈز پھر رہے تھے، جو پروٹوکولز تھے، افسر شاہی جس طریقے سے اب ہمارے ہاں ہے، اور جو سلوٹ پہ سلوٹ بج رہے تھے، محکمے کنٹرول میں تھے، افسران کی ذمہ داریاں لگائی جا رہی تھی، تو وہ ششکے وغیرہ تو ہو گئے ختم۔ اور جو بہت سارے معاملات ہیں ان کے ہاتھ تو رنگے ہوئے ہیں۔ یہ تو سب کو علم ہے کہ پاکستان میں یہ لوگ کس طریقے سے حکومتیں چلاتے ہیں، باقاعدہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک تو صرف کرپشن میں بھتہ لیتے ہیں یہ لوگ، یہ سب کچھ تو یہ کرتے ہیں، یہ تو سب کے علم میں ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ان کے اپنے لوگ خود اقرار کرتے ہیں۔ اچھا، اپنا کوئی نہیں بتاتا،
جب آپ کبھی بیٹھے ہیں تو وہ سب ایک دوسرے کے پول کھولتے ہیں، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، باتیں ضرور بتاتے ہیں، ہم تک بھی پہنچتی ہیں، ہمارے سامنے بھی ہوتی ہیں۔ تو شاید اگر اب یہ فیصلہ ہو گیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ کوئی بھی ادارہ جو ہے اس کو اگر تنقید سے بچنا ہے تو احتساب اگر ہونا ہے تو پھر تو وہ اکراس دا بورڈ ہو۔ یہ سلیکٹیو قسم کا احتساب یا کسی ایک ادارے میں یہ صرف سیاستدانوں کا احتساب، یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ معاملہ بیکلیش آتا ہے اسی طریقے سے۔ آپ نے پی ٹی آئی جو ہے وہ کیا اپنے ڈیفنس میں سب سے بڑی بات پیش کرتی تھی، اور اس وقت تنقید کا لیول پی ٹی آئی کا وہ تھا ہی نہیں۔ وہ خواجہ آصف کا بیان چلاتے تھے، وہ ہڈیوں سے گوشت نوچنے والا، 65-71 کی جنگ کارگل ہارنے والا ان کا بیان چلاتے تھے۔ وہ چلاتے تھے میاں محمد نواز شریف سٹنگ آرمی چیف کا ڈی جی آئی کا نام لے کر جو ہے وہ گفتگو کر رہے تھے، اسی نواز شریف سے آپ سارے فیصلے کروا رہے ہیں ملک کے۔ وہ ریموٹ کنٹرول کے ذریعے، جس طرح وہ ویڈیو گیم آپ کھیلتے ہیں، آپ دور بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے، آپ اپنی مرضی سے کسی کو مکہ مار رہے ہوتے ہیں، کسی سے مکہ کھا رہے ہوتے ہیں، یا جو ویڈیو گیمز ہوتی ہیں جس طریقے سے، یا آپ ٹی وی چینل پہ جو ہے وہ ایک چینل پسند نہیں آیا دوسرا لگا دیا، دوسرا نہیں آیا تیسرا لگا دیا، اس کو فلاں بنا دو، اس کو وہ لگا دو، اس کو چیئرمین کرکٹ بورڈ کا جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین لگا دو، یہ میرے ساتھ کشتی میں سیریں کرتا ہے، اس نے میرے حق میں کالمز لکھے تھے، یہ فلاں ادارے میں فلاں نیوز ایجنسی میں بیٹھ کے اور صحافی کا لبادہ اوڑھ کے ہماری سالہ سال کئی دہائیوں خدمت کرتا رہا، تو اس کو اٹھا کے کابینہ میں ڈال دو۔ تو وہ تو ریموٹ کنٹرول کے ذریعے بیٹھ کے وہاں پر یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ تو یہ جس طریقے سے یہ سسٹم چلا ہے، کیا اسی طریقے سے چلنا ہے؟ اور پھر جو اگر احتساب کی بات ہوگی تو کیا صرف سیاستدان کا ہوگا؟ اس وقت بھی جو ہے وہ یہ ظاہر ہے کہ پھر یہ سیاستدان آپ کو پتہ ہے کہ پھر اکٹھے ہو جائیں گے، اور جب تک اکانومی کی صورتحال ٹھیک نہیں ہوتی تو لوگوں کی اٹریکشن اسی طرف جاتی ہے جو کسی بھی سسٹم کے خلاف کھڑا ہو جائے۔ تو یہ تو اپنے رنگ بدلتے ہیں، یہ ہم نے دیکھا ہے، یہ اپنی مرضی سے اکٹھے ہو جاتے ہیں، مرضی سے جدا ہو جاتے ہیں۔ 90s کا ماضی گواہ ہے، اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کر لیا، دوبارہ اسپیس بنی، پھر لڑ پڑے بھوربن معاہدہ کرنے کے بعد، ایک اکٹھی حکومت قائم کرنے کے بعد ایک کالا کوٹ پہن کے چلا گیا، ایک نے وہ سفاری سوٹ پہنا اور ہاتھ والا پنکھا اٹھا کے وہ مینار پاکستان کے باہر بیٹھ گئے۔ شہباز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ اور پی ایم ایل این کی حکومت کے سپانسرڈ احتجاج ہوتے تھے، ٹرین کی پٹریاں جو ہیں وہ اکھاڑی جاتی تھی لوڈ شیڈنگ کے خلاف، راجہ پرویز اشرف کے خلاف کیسز، اور وہ لے کے وہ خواجہ آصف پہنچے تھے۔ اب یہ شیر و شکر ہوئے ہیں۔ پہلے یہ نوید قمر صاحب پہ تنقید کرتے تھے کہ نوید قمر سے زیادہ کرپٹ جو ہے وہ شخص کوئی نہیں ہے، اس نے کوئی $1 ارب کی ایل این جی ڈیل میں جی ڈی سویز کے ساتھ جو ہے وہ کرپشن کر لی ہے، اور اب وہی شہباز شریف کہتے ہیں کہ اس سے اچھا وزیر کوئی نہیں ہے میری کابینہ میں، اس نے بڑا زبردست کام کیا۔ تو یہ جو چورن ہے، یہ جو کہانی ہے جو انہوں نے نورہ کشتی چلائی ہوئی ہے، پتہ نہیں اس کا فل سٹاپ کب لگے گا، لیکن جو فیصل وابڈہ صاحب گفتگو کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو اور آپ کو آنے والے دنوں میں نظر آئے کہ پھر سب پڑے جائیں گے۔ دیز آر دا ڈیٹیلس۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔